बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 सितंबर है और दिन है जुमे का। तहरीक इंसाफ तक पूरा हुकूमती मनसूबा जो है वो पहुँच चुका है कि हुकूमत का प्लान है क्या और कब ये आइनी तरमीम ला रहे हैं। और इस वक्त पस पर्दा चल क्या रहा है, कौन से किरदार हैं जिनको एक्टिव किया गया है, कैसे ज़मीर फरोशी शुरू कर दी गई है, कैसे बोरियों के मुँह जो है वो खोल दिए गए हैं, आवाम के टैक्स के पैसों से किस तरह से ज़मीर ख़रीदे जा रहे हैं। और वो सिर्फ MNAs के नहीं ख़रीदे जा रहे, कुछ तंजीमें भी हैं जो हमेशा अपनी तंजीम को बेचने के लिए जो है वो तैयार होती हैं, बस कीमत जो है वो बेहतर लगनी चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि तहरीक इंसाफ के पास इंफॉर्मेशन ये है कि जो मुजवज़ा आइनी तरमीम है वो पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में, सेनेट में 3 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर के दरमियान ही पेश की जाएंगी। और उसकी वजूहात ये हैं कि 15 और 16 जो तारीख़ है, 15 और 16 अक्टूबर शंघाई तामुन तंजीम का इजलास है पाकिस्तान में, और कई ममालिक के जो है वो अहम ओहदेदार आ रहे हैं। और जब 15 और 16 को SCO के लिए अहम मेहमानों ने आना है तो उनके आने से पहले जो है वो 13-14 को उनकी जो टीमें हैं वो आना शुरू हो जाएंगी। ज़ाहिर है जब भी बाहर से कोई अहम मेहमान आते हैं उससे पहले उनकी सिक्योरिटी टीमें वो सारे आते हैं, तो इसलिए 13-14 तो इसी में होंगे। पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी बड़ी इस्लामाबाद में अलर्ट होगी और बड़े अहम मेहमान आए हुए होंगे और सारा फोकस पाकिस्तान का उनके ऊपर होगा। तो उससे पहले 12 तारीख तक ये हुकूमत को टाइम दिया गया है कि 3 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर के दरमियान आप मुजवज़ा आइनी तरमीम जो है वो पेश करेंगे, उनको पास करवाएंगे। और दोबारा वही लोग जो पहले ख़बरें दे रहे थे कि जनाब नंबर गेम पूरी है, अब वो दोबारा वही ख़बरें दे रहे हैं कि जनाब नंबर गेम तो पूरी है। और दोबारा फजल रहमान साहब के हवाले से, मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से एक कहा जा रहा है कि हुकूमत के साथ उनके मामला तय हो गए हैं और उनकी एंकर्स के साथ एक मुलाकात हुई है। वहाँ से आके भी एंकर्स ने यही बताया कि मौलाना साहब तैयार हो गए हैं। अच्छा, मौलाना साहब के बारे में पहले भी यही था, लेकिन मौलाना साहब ने बड़ी ज़बरदस्त जो है वो उनकी स्ट्रेटजी थी। और मौलाना साहब की जो हिकमत अमली थी वो इतनी ज़बरदस्त थी कि और उन्होंने तहरीक इंसाफ को पहले ही कहा हुआ था कि हमने तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है। आप देखें कि जब मौलाना साहब ने इनकार किया और ये बात खुल के सामने आई तो तब जाके सदारती ऑर्डिनेंस जारी हुआ। और सदारती ऑर्डिनेंस जारी होने के नतीजे में उन्होंने काजी फाइज ईसा साहब को कमेटी में मजबूत कर दिया। अगर ये ना होता और मौलाना साहब का ये मामला कैटेगोरिकल एक्सपोज ना होता कि और मौलाना साहब कैटेगोरिकल ना कह देते कि मैं हुकूमत के साथ नहीं हूँ, तो फिर ये 63 एक केस लगाने के लिए ये सदारती ऑर्डिनेंस ना आता। और मौलाना साहब अगर उनको चक्कर में रखते, हाँ कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, मुसद्दे में ये तब्दीली कर लें, ये तब्दीली कर लें, ये तब्दीली कर लें, तो फिर इस प्लान पे हुकूमत ना जाती। हुकूमत को ये होता कि नहीं यार मौलाना साहब के वोट आ जाएंगे और इस तरह से हम करवा लेंगे। लेकिन अब क्योंकि मौलाना साहब इस वक्त तक तो कैटेगोरिकल उनको कह चुके हैं और अभी भी मौलाना साहब की पॉजिटिव मीटिंग्स हो रही हैं तहरीक इंसाफ के साथ। देखें, मसला ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब को भी पता है कि आवाम के इस वक्त सेंटीमेंट्स क्या हैं। हुकूमत की कश्ती में जो बैठेगा वो डूब जाएगा, जो कश्ती डूब रही है। हालात ये हैं कि इस वक्त शहबाज शरीफ हो, मरीम नवाज़ हो, ये अवाम में जा नहीं सकते। नवाज शरीफ हो, ये अवाम में जा नहीं सकते। इनके MNAs MPAs इनके हामी अवाम में जा नहीं सकते। जिस तरफ जाते हैं लोग इनके साथ जो करते हैं वो आपके सामने है। अभी आप देख लें कि परसों जो एक वीडियो आई, एहतशाम अली अब्बासी साहब ने वो वीडियो सामने लाए जो काजी फाइज ईसा साहब की थी। ये जो काजी साहब अपनी अहलिया और बेटी के साथ गए और जो कुछ उनके साथ हुआ। अब देखें ना कि मैंने जब उसके ऊपर एक ट्वीट किया और मैंने कहा कि काजी साहब के साथ जितने बेशुमार इख्तलाफात हैं और जितना मैंने काजी साहब के ख़िलाफ़ व्लॉग्स किए हैं, बात की है बहुत शुरू से, वो शायद ही किसी ने की हो, क्योंकि मैं तो तब से कहता था कि काजी साहब रॉन्ग नंबर हैं। मुझे 3 वजूहात की बिना पे मैं काजी साहब को रॉन्ग नंबर समझता था और समझता हूँ। पहला ये कि काजी साहब हर बात में कुरानी आयात, हर बात में दीन के हवाले, हर बात में शरीयत के हवाले, और बात आप शरीयत की करते हैं, बात आप दीन की करते हैं, बात आप इस्लाम की करते हैं। और जब आपसे जवाब मांगा गया कि आपकी अहलिया ने एडमिट कर लिया कि आपके बैरून मुल्क असासे और जायदादें हैं, तो आपसे पूछा गया हिसाब दें, तो आपने इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए कि मैंने फैज़ाबाद धरने केस का फैसला दिया था, उसमें मैंने ISI के खिलाफ फैसला दिया था, ISI ने मेरे खिलाफ रेफरेंस दायर करवा दिया। पहली बात तो ये है कि अब हसनात मलिक साहब ने इंकशाफ कर दिया है कि काजी फाइज ईसा साहब के एक वकील से बात हुई। उस वक्त उन्होंने कहा कि मेरिट पे कैसे फंसते हैं, मेरिट पे कैसे फंसते हैं कि कोई जवाब नहीं है कि बैरून मुल्क पैसे ये जो गए हैं वो कहाँ से गए हैं, कैसे गए, पैसा कमाया कैसे। अच्छा, पहला तो इस वजह से मैं कहता था कि काजी साहब जब दीन की बात करते हैं तो फिर दीन पे खुद भी अमल करें, इस्लाम पे खुद भी अमल करें और हिसाब दें, जवाब दें। दूसरी वजह मैं ये कहता था
کہ قاضی صاحب ہر وقت پاکستان کی بات کرتے ہیں اور بڑی پاکستان کی بات کرتے تھے، پاکستان سے محبت کے دعوے کرتے تھے. دعوے پاکستان سے محبت کے اور اثاثے اور جائیدادیں باہر بنا رہے ہیں. عمران خان نے باہر سے ہر چیز بیچ کے پاکستان لایا تھا نا. تو آپ بڑے حب الوطنی کے دعوے کرتے ہیں، پاکستانیت کی بات کرتے ہیں، تو آپ نے اثاثے اور جائیدادیں باہر بنائی ہوئی. تیسرا بات، آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کرتے تھے، گالیاں اس وقت آپ فوج کو دیتے تھے، وہ بھی اب مجھے لگتا ہے فکس میچ تھا. گالیاں آپ فوج کو دیتے تھے، پلاٹ آپ کے ڈی ایچ اے میں. یہ کیسے؟ یہ بھی ایک بڑی حیران کن بات تھی. تو اس وجہ سے میں تو شروع سے کہتا تھا کہ یہ ان کے کال آف فیل میں تضاد ہے، اور اب وہ چیزیں پورا پاکستان جو ہے وہ بات کہہ رہا ہے. خیر، میں قاضی صاحب پہ بہت زیادہ تنقید کرتا ہوں، کرتا بھی رہوں گا، لیکن میرا ایک پوائنٹ آف ویو تھا، اور وہ پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ ان کی اہلیہ اور ان کی بیٹی کی موجودگی میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، جس پہ میرے پہ بہت زیادہ تنقید ہوئی. لوگوں نے گالیاں بھی تھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا ایک موقف ہے، ٹھیک ہے. اس سے لوگوں نے اختلاف بھی کیا، زبردست انداز سے بھی اختلاف کیا. دیکھیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ قاضی صاحب کے دور میں انسانی حقوق کی جو پامالیاں ہوئی ہیں، یہ پاکستان کے 77 سالہ تاریخ میں نہیں ہوئی. جبری گمشدگیاں جتنی قاضی صاحب کے دور میں ہوئی ہیں، کبھی پاکستان میں اتنی جبری گمشدگیاں نہیں ہوئیں. جو ظلم، جبر، بربریت قاضی صاحب نے جو شروع کروائی وہ نہیں ہوئی. جو انتخابات قاضی صاحب نے 8 فروری کو کروائے، اس طرح کے انتخابات پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئے. قاضی صاحب نے جس طرح سے اس نظام کو سپورٹ کیا، 77 سالہ تاریخ میں کسی گندے سے گندے جج نے بھی نظام کو، کسی پاکستان کے اوپر مسلط لوگوں کو اس طرح سپورٹ نہیں کیا جو قاضی صاحب نے کیا. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مطلب، اور ہاں جو خواتین والا ہے، آپ مجھے بتائیں بشریٰ بی بی کا کیا قصور ہے؟ بشریٰ بی بی کس جرم میں تھی عمران خان کے ساتھ؟ کون سے انہوں نے ایک اور مجھے بات بتائیں، بشریٰ بی بی کے اوپر جو کیسز بنایا گیا، کیا بنایا گیا؟ ایک عدت والا گھٹیا، نیچ، مکروہ، غلیظ، انتہائی سطحی کیس، اور پھر کیا ہوا؟ اس میں وہ بری ہوگی. دوسرا، ان کے اوپر کون سا کیس بنایا گیا؟ ان کے اوپر توشخانہ کیس بنایا گیا، اس میں ان کو سزا دی، ٹھیک ہے. وہ جب ابھی اس کی اپیل میں دلائل ہوں گے تو آپ سن لیں گے. تیسرا، ان کو سزا دی گئی، بشریٰ بی بی صاحبہ کو کیس میں انوالو کیا گیا ہے توشخانہ 2 میں. چوتھا، ان کے اوپر جو کیس بنایا گیا وہ القادر کیس ہے. اب میرا آپ سے سوال ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کے اوپر الزام یہ لگتا تھا کہ فرح گوگی کے ساتھ یہ ملی ہوئی تھی، اور فرح گوگی نے ٹرانسفر پوسٹنگ کرواتی تھی، پیسے لیتی تھی اور بشریٰ بی بی کو دیتی تھی، سیٹیں بیچی اور بہت کرپشن کیا بشریٰ بی بی نے. کوئی ایک کیس تو اس پہ آپ بنا لیتے، کوئی ایک ثبوت تو آپ لے آتے. آپ کہتے ہیں جی فلانا کام بشریٰ بی بی نے کرایا، فلانا بشریٰ بی بی نے کرایا، کوئی ایک چیز تو آپ ان کے اوپر ثابت کرتے. عمران خان صاحب کو بڑی کلیئرٹی ہے، بشریٰ بی بی کو بڑی کلیئرٹی، اور پھر ان کے خلاف گھٹیا کمپینیں چلائی گئی. کیا یہ تو ملی ہوئی اداروں کے ساتھ، یہ عمران خان کو دھوکہ دے جائیں گی. یہ ابھی دیکھیے گا، یہ بنی گالے شفٹ ہو جائیں گے. ان کو بنی گالے جب شفٹ کیا، وہ عدالت سے رجوع کر کے واپس اڈیالہ جلائیں گے، اور پھر کہا جاتا تھا یہ ڈیل کر کے یہ کر دیں گی، وہ مطلب ساری ایک ایک بات. اور پی ٹی آئی کے اندر سے لوگوں نے پراپیگنڈا کیا بشریٰ بی بی کے خلاف، لیکن نہیں. تو عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، وہ قاضی فائزی صاحب ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس کے پیچھے ہیں. دھاندلی کمشنر راولپنڈی نے بتایا کہ قاضی صاحب کو اس میں کیا کردار تھا. جو اور خواتین کے ساتھ ہوا، وہ جو کچھ ڈاکٹر یاسمین راشد، ابھی آپ دیکھ لیں 77 ایئر ایج ہے، کینسر سروائیور ہیں، اور عالیہ نیلم صاحبہ جس طرح سے ججز چینج کر کے اور جو کچھ وہ کر رہی ہیں، اور جو کچھ قاضی صاحب اوپر بیٹھے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے. اجاز چودھری صاحب، عمر سرفراز، سیما صاحب، 80-85 بندے ملٹری کورٹس میں پڑے ہیں، وہ قاضی صاحب کیس نہیں لگا رہے، جس میں حیدر مجید بھی ہے، حسان نیازی صاحب، اور یہ سارے ہیں، میاں محمود رشید کے داماد ہیں، یہ سارے ہیں. اچھا، پھر اسی طرح سے جو خدیجہ شاہ کے ساتھ ہوا، جو سنم جاوید کے ساتھ ہوا، جو طیبہ راجہ کے ساتھ ہوا، جو عالیہ حمزہ صاحبہ کے ساتھ ہوا، جو عائشہ بھٹا کے ساتھ ہوا. اتنی تکلیف دہ وہ ٹویٹ تھا عائشہ بھٹا کا کہ ان کی والدہ کی دوسری جو ہے وہ برسی ہے، اور وہ کہہ رہی تھی جب پہلی برسی تھی میری والدہ کی تو اس میں وہ کہتی ہیں کہ میں جیل میں تھی. اور جو خواتین کے ساتھ، اور مطلب 10,000 بے گناہوں کو اٹھایا گیا، ان میں سے سینکڑوں خواتین تھیں، جو کچھ خواتین کے ساتھ کیا گیا. تو اس وجہ سے ظاہر ہے لوگوں نے ہمارے اوپر تنقید کی، سخت برا بھلا کا. لیکن یہ تمام چیزوں کا حساب قاضی صاحب تاریخ میں دیں گے. قاضی صاحب کی آنے والی نسلیں بھی قاضی صاحب سے اپنا تعارف نہیں کرائیں گی کہ میرا کوئی قاضی فائز عیسیٰ سے کوئی تعلق ہے. یعنی اس حد تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کردار رہا ہے. لیکن میں دوبارہ دہراؤں گا، میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہمیں کچھ معیارات طے کرنے چاہیے. کسی کی بیٹی اور بیوی کی موجودگی میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جتنا عمران خان کی اہلیہ سمیت عمران خان کی پارٹی کی خواتین، جو کسی کی بیٹیاں ہیں، کسی کی بہنیں ہیں، جو شادی شدہ ہیں، وہ کسی کی بیویاں ہیں، کوئی مائیں ہیں، ان سب کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور اس سب کے ذمہ دار جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، 100% ذمہ دار ہیں. لیکن اگر ایک شخص برا ہے
تو کیا دوسری سائڈ کو بھی یہ کرنا چاہیے؟ قاضی صاحب سے جواب لینا چاہیے. اور قاضی صاحب آپ دیکھیں گے یہ پہلا چیف جسٹس ہوگا جو پاکستان میں نہیں رہے گا. پاکستان میں رہے گا، بند کمرے میں رہے گا، باہر نہیں نکل سکے گا. جہاں جائیں گے لوگ ان سے پوچھیں گے کہ قاضی صاحب یہ 8 فروری کے جو ہے آپ نے انتخابات کرائے تھے، ان کی وجہ سے پاکستان کی بنیادیں ہل گئیں، پاکستان کی بنیادیں کھوکھلی ہو گئیں، پاکستان تباہ اور برباد ہو گیا. کیوں آپ نے یہ کیا تھا؟ آپ نے کیوں نواز شریف کی تعہد نالی ختم کر کے اور آپ لندن پلان کیسا تھے؟ وہ ساری باتیں جو ہیں وہ قاضی فیصل صاحب سے سوال کیا جائے گا، نہیں سوالوں کا سامنا کر پائیں گے. تو خیر اب حکومت کا تو آ گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ ان کی ایکسٹینشن کے لیے 3 سے 12 کے درمیان جو ہے وہ پیش کی جائے گی مجوزہ آئینی ترمیم. اور اس کے اوپر آپ پی ٹی آئی کا آپ دیکھیں گے اگریسو حکمت عملی ہوگی. اب سے کچھ دیر بعد آپ سپریم کورٹ کے باہر دیکھیں گے تحریک انصاف کے وکلاء کا احتجاج. کل آپ پنڈی میں دیکھیں گے بہت بڑی ایکٹیویٹی ہوگی، دمادم مسک کے اندر ہوگا، بہت سخت ایکٹیویٹی ہوگی، شدت آپ کو نظر آئے گی، لانگ مارچ کی آپ کو تیاری نظر آئیں گی. اور پی ٹی آئی جو ہے وہ پوری اگریسولی جائے گی. اور عمران خان صاحب نے 2 ٹوک کہہ دیا ہے کہ جو اب تحریک انصاف میں سے نظر نہ آیا ایکٹیو، وہ بھول جائے کہ اس کو آئندہ پارٹی کے اندر کوئی پوزیشن دی جائے گی یا اس کو کوئی پارٹی کا ٹکٹ دیا جائے گا، چاہے وہ موجودہ ایم این ایز ایم پی ایز ہی کیوں نہ ہو، ٹکٹ ہولڈر ہی کیوں نہ ہو. تو 3 سے 12 یہ دن ہیں، اس میں وار ہونے ہیں پاکستان کی بقا پہ، پاکستان کی سلامتی پہ ان آئینی ترمیم کے ذریعے. اور عمران خان ڈٹرمن ہے اس کو روکنے کے لیے، جیل بیٹھ کے وہ ڈٹرمن ہے، پرعزم ہے کہ وہ اس حملے کو روکیں گے. اور اس کے لیے انہوں نے بہت سی چیزیں پارٹی کو کہی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں بڑے بڑے سرپرائزز ان کو ملیں گے، بڑے بڑے ان کو سرپرائزز ملیں گے. تحریک انصاف ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں کر رہی، تحریک انصاف پس پردہ بہت کچھ جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے. اور ساتھ ہی 3 کردار ایکٹیو ہو گئے. ایک چابی والا کھلونا بلاول بھٹو زرداری، اور اس کے علاوہ پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار یہ اپنی سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے ہمیشہ موجود ہوتی ہیں. اور یہ جو ان کا اعظم رضا تارڑ گروپ ہے ان کی بات کر رہا ہوں، اور یہ ان کو پتہ نہیں کتنے کروڑ کتنے ارب روپے جو ہیں وہ عوام کے ٹیکس سے پیسوں سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی دیے جائیں گے، ان کو نوازا جائے گا. ایک وہ ڈی ایچ اے کے ساتھ جو معاہدہ ان کو کروا کے دیا گیا وہ والا معاملہ ہے. پھر ایک اور چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ حکومت نے کچھ ٹریبونلز میں ججز لگانے والا وہ کوئی قانون چینج کیا اور وہ حکومت لگائے گی. اس میں الزام یہ آ رہا ہے کہ جو طاقتور وکیل ہیں جن کا انفلوئنس ہے ان کو جو ہے وہ سیٹیں دی گئی ہیں کہ یعنی یہ سیٹ آپ نے فل کرنی ہے یا آپ نے کرنی ہے. اور 20 کروڑ روپے پہ ایک سیٹ پنجاب میں جو ہے وہ بیچی جا رہی ہے. یہ بھی الزام اور لگ رہا ہے، اور یہ بھی شہر اقتدار میں جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ 2 تنظیمیں ایکٹیو ہیں وکلا تحریک کو روکنے کے لیے، اور بلاول بھٹو زرداری سیاسی جسم فروشی کے لیے جو لوگوں کو آمادہ کرنا ہے اس کے لیے ایکٹیو ہیں. باقی پورا نظام تو ایکٹیو ہو گئی کہ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے لیے اللہ تعالیٰ جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں بچوں خاندانوں بیویوں کو سلامت رکھے، ان کی حفاظت کرے. کیونکہ اب قاضی کی ایکسٹینشن کے لیے جو 63A والا یہ معاملہ وہ کریں گے، اس کے لیے کیا ہوگا کہ کسی کی ماں کو اٹھایا جائے گا تو کسی کی بہن کو، تو کسی کی بیٹی کو، تو کسی کی بیوی کو، تو کسی کے بچوں کو، اور اس کو کہا جائے گا کہ قاضی کی ایکسٹینشن کے لیے ووٹ ڈالو. اور کچھ جھوٹے الزامات بھی لگائیں گے کہ جی میری بیوی کو اٹھا لیا، میری بہن بیٹی کو اٹھا لیا. اصل میں یہ ہوگا کہ وہ پیسے لے کے اپنا ضمیر جو ہے وہ بیچے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ ساروں کے ساتھ کوئی زبردستی ہوگی، کچھ کے شو کرائیں گے زبردستی، لیکن وہ جو ہے وہ اپنا ووٹ خود بیچیں گے. تو جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تحریک انصاف کو آپ کیونکہ پتہ چل گیا ہے کہ 3 سے 12 کے درمیان ہونا ہے، تو ان کے لیے بڑا آسان ہے کہ ٹوٹل کتنے 9 دن ہیں جس میں انہوں نے دمادم مست کے اندر کرنا ہے، زمین گرم رکھنی ہے، اور ان کے لیے مشکلات کھڑی کرنی ہیں، اور ٹف ٹائم ان کو دینا ہے، لانگ مارچ کے لیے تیاریاں مکمل رکھنی ہیں، اور مسلسل ان کے لیے مشکلات کھڑی کرنی ہیں. کیونکہ 12 کے بعد ایس سی او جو ہے اس کی تیاری شروع ہو جائیں گی. اس وقت پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا، اور 16 کو جب ایس سی او ختم ہوگی تو پھر 17 سے تو پھر ویسے ہی پیچھے 7 دن رہ جائیں گے قاضی صاحب کے 7-8 دن، تو پھر وہ ممکن نہیں ہوگا. 16 کے بعد ممکن نہیں ہے، اور 16 سے پہلے 12 تک یہ مجوزہ آئینی ترامیم پیش کی جانی ہے. اور پی ٹی آئی بہرحال پی ٹی آئی 2 زبردست چیزیں کر رہی ہے. وہ رات اسد چودھری صاحب کے ولاگ میں نے ذکر کیا تھا ان کے ساتھ انٹرویو میں، لیکن وہ ابھی چیزیں ظاہر ہے وہ آف دا ریکارڈ ہیں، اور ان کو نظر آئے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ بہت سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہے. ایسا نہیں ہے، پس پردہ بہت کچھ ہو رہا ہے. جہاں پہ پی ٹی آئی کے اندر کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں وہاں پہ ہم بات کرتے ہیں. مثلا ہم نے یہ بات کی کہ آئی ایل ایف جو ہے وہ پاکستان بھر کی بارز میں سے قراردادیں پاس کروانے میں ناکام ہوئی، لیکن اب سے کچھ دیر بعد آئی ایل ایف اور سلمان اکمل راجہ صاحب یہ سب
سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کرنے جا رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں اس احتجاج میں کیا ہوتا ہے، کیا صورتحال بنتی ہے۔ لیکن بڑی تیزی سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اور اس حکومت کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہوگا اگر یہ آئینی ترمیم نہ کر سکے۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نجم سیٹھی کہہ چکے ہیں کہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آئینی ترمیم اگر تم نے نہ کی، اگر تم آئینی ترمیم نہ کر سکے تو پھر تمہیں اس حکومت کو گھر جانا ہوگا، پھر اس حکومت کے رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اور ایک اور بات جو نجم سیٹھی صاحب، کیونکہ آپ کو پتہ ہے شریف خاندان کے گھر کے بندے ہیں، انہوں نے کل یہ بتایا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ امریکہ جا رہے ہیں۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ امریکہ جا رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے میاں نواز شریف نے امریکی سفیر سے ملاقات بھی کی ہے، اور کیونکہ میاں نواز شریف پر ایک پابندی ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ وہ پاکستان سے نہیں جانے دے رہے۔ اب میاں صاحب نے جو امریکی سفیر سے ملاقات کی ہے اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ نجم سیٹھی کہہ رہے ہیں وہ امریکہ جا رہے ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے امریکی سفیر کو کہا ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں امریکہ، اور میاں صاحب کو باہر جانے دیا جائے، اور شاید امریکی سفیر نے پھر اپنا کردار ادا کیا اور امریکہ اپنا کردار ادا کر رہا ہو کہ میاں صاحب کی کوئی وہاں پہ کوئی انگیجمنٹ انہوں نے رکھی ہو، کوئی ملاقات رکھی ہو، اور یہاں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کہیں کہ ان کو جانے دیں، کیونکہ ان کی وہاں پہ امریکہ میں ایک اہم ملاقات ہے۔ کیونکہ میاں صاحب پہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اب یہی نظر آتا ہے کہ میاں صاحب پہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پابندی ہے، اور پابندی ان کی اپنی حرکات و سکنات جو مشکوک ہیں ان کی وجہ سے ہے، کیونکہ ان کے اپنے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لندن جا کے دوبارہ انقلابی بننے کی واردات ڈال سکتے ہیں۔ تو اب اگر امریکہ والا معاملہ ہے تو پھر شاید ان کو جو ہے وہ جانے کی اجازت مل جائے۔ لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ لانگ مارچ کی تیاریاں جاری رکھے گی۔ پنڈی میں کل زبردست ایکٹیویٹی ہوگی، بڑا احتجاج ہوگا، بڑی آنکھ مچولی ہوگی۔ اس وقت بھی کل رات بھی چھاپے مارے گئے ہیں اور کوششیں کی گئی ہیں، لیکن اب ان چیزوں سے کام نہیں بنے گا۔ اور عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی قوم کو یہ کہیں کہ آپ کے پاس یہی 15 دن ہے اگلے، اس میں اگر پاکستان کی قوم نکلی تو پاکستان کے آنے والی نسلوں کے مستقبل کو آپ سیکیور کر لیں گے، اور اگر آپ نہ نکلے تو پھر آپ اگلے 50-60 سال پچھتاتے رہیں گے کہ ہم نے ان 10-15 دن میں نہ نکل کر اپنے ساتھ نہیں اپنے آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی ظلم کیا تھا۔ اگر قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن ہو گئی تو پھر جو ظلم، جبر، تشدد، بربریت ابھی تک پاکستان میں نہیں ہوا، جو دنیا کے بدترین ممالک میں ہوتا ہے، وہ یہاں پر بھی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے پاکستان پر، اللہ تعالیٰ کرم کرے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ الکریم آپ سب کا حامی ناصر ہوں۔ اللہ حافظ۔